أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 38 پڑھا گیا. 7 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 274 سے اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے 281 پر. انفاق کا تذکرہ چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے اس کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کے سلسلے میں تمہارے ذہنوں میں یہ حقیقت بہت ہی واضح اور صاف رہنی چاہیے کہ اس میں سے کوئی بھی چیز ضائع ہونے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے مخفی رہنے والی نہیں ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ شمار کر رہا ہے، اجر دے گا، کثرت سے اجر دے گا. کسی پر 700 گنا اجر ہوگا، کسی پہ سینکڑوں گنا اجر ہوگا. یہی نہیں بلکہ مغفرت کا سامان ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اگر کھلے انداز میں خرچ کرو تب بھی قبول فرما لے گا، چھپا کر پوشیدگی کے ساتھ خرچ کرو جب بھی وہ قبول فرمائے گا. جو خرچ کر رہے ہو دوسروں کے لیے نہیں خرچ کر رہے ہو، اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کو ہوگا، دنیا میں ہوگا، آخرت میں ہوگا. یہ وہ انفاق کی حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کئی مثال کے ساتھ بیان فرمایا کہ جیسے ایک بیج کے ذریعے سے
पूरी खेती वजूद में आती है। कहीं अल्लाह ताला ने वादे की रोशनी में वजाहत फरमा दी कि तुमको अजर मिलने ही वाला है। बदनीयती अगर होगी तो कैसे बर्बाद हो जाएंगे, ये सदकात उसका भी तज़किरा फरमा। गलत सलत नाकारा चीजें अगर खैरात करोगे तो अल्लाह ताला की निगाहों में कैसे ये चीजों की कदर और कीमत घट जाएगी, उसका भी तज़किरा फरमा। ये सारी चीजों के तज़किरे के साथ आज जो आयतें पढ़ी गई उसमें जो सदकात के बिल्कुल मुखालिफ इमसाक और इमसाक के जरिए से कमाना, रोकना, पैसों को सेविंग करना और वो सेविंग के जरिए से कमाना, उस निजाम को जो रिबा कहते हैं, सूद कहते हैं, उस पर अल्लाह ताला ने रोशनी डाली। उसकी वजाहत आपकी खिदमत में अभी आने वाली है। लेकिन इस रुकू की पहली आयत इंफाकी के बारे में है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार, जो लोग अपने माल को दिन और रात खर्च करते हैं, बिल्लैल वन्नहार, सिर्रन व अलानियतन, छुप कर भी खुल्लम खुल्ला भी। चार चीजों का तज़किरा फरमाया कि रात में खर्च करो, दिन में खर्च करो, खुले अंदाज में खर्च करो, छुपा के खर्च करो। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, अजर मिलकर रहेगा, उनका अजर उनके रब के पास महफूज है, ज़ाया नहीं होगा। और उस अजर का एक मामला ये होगा, उस अजर की एक कैफियत ये होगी, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उनको न खौफ होगा न गम, दुनिया में भी अंदेशे नहीं रहेंगे मुस्तकबिल के सिलसिले में, दुनिया में भी उनको फ्यूचर का खौफ नहीं रहेगा। वला हुम यहज़नून, और दुनिया में भी उनको जो चीजें जुदा हो गई, खर्च हो गई, हाथ से चली गई, उनका सदमा नहीं रहेगा। और आखिरत में तो जन्नत की शक्ल में यह हकीकत ऐसी मिलेगी कि वहां जर्रा बराबर खौफ छूकर नहीं जाएगा, किसी चीज का सदमा बाकी नहीं रहेगा। कामिल शक्ल आखिरत में, इब्तदाई शक्ल दुनिया में खुद। और ये इंफाक, अल्लाह की राह में खर्च करना, इसका ये नतीजा होता है, ये तजुर्बा है, और हर फर्द ये तजुर्बा कर कर देख सकता है। जिसने बड़ी सेविंग की उसको अंदेशे, डर, डूब जाएगा, नहीं मिल पाएगा, घबराहटे, लगातार अंदेशों में वो जिंदगी बसर करता है, और डूब गया तो सदमा ही सदमा। जोड़ जोड़ कर रखा था, 20 साल से जोड़ा था, 25 साल से जोड़ा था, सबका सब हाथ से चला गया, दिवालिया निकल गया, लोग सब पीटते हैं, रोते हैं, बैंकों के सामने वावेला मचाते, सदमा ही सदमा। लेकिन अल्लाह ताला के खजाने में जमा करता रहता है, और इंफाक की सिफत उसके अंदर होती है, अता करने की सिफत उसके अंदर होती है, तो उसका आलम यह होता है कि उसको लुटने का खौफ ही नहीं है। वो तो घर के दरवाजे खुले रखकर सोएगा कि और देखो मेरे घर में क्या है, और उसको लुटने का खौफ नहीं है, और जो कुछ उसने खर्च किया है उस पर उसको सदमा नहीं है, क्योंकि वो तो अल्लाह के पास जमा कर दिया है। ये कैफियत नसीब होती है जो जन्नतियों की सिफत है, वो एक हद तक दुनिया में भी मिलने लगती है। फिर उसके बाद लाजमी बात है, मैंने अर्ज किया कि उसकी आला मुकम्मल कामिल शक्ल तो इंशाअल्लाह जन्नत में मिलेगी, कि जो कुछ हुआ दुनिया में, नुकसानात, परेशानी, गुर्बत, तंगी, तंगदस्ती, किसी चीज का सदमा बाकी नहीं रहेगा, और आगे का कोई खालिदीन फीहा, निकलने का अंदेशा ही नहीं है जन्नत से, तो खौफ क्या होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैदान हशर में दो बंदों का मुशाहिदा करवाया जाएगा। एक साहब दुनिया की बड़ी बेहतरीन जिंदगी बसर करके इस दुनिया से फारिग हुए, हो सकता है व्हाइट हाउस में उन्होंने जिंदगी बसर की हो, महल में, लेकिन मैदान हशर की परेशानियों के साथ जहन्नम का एक झोंका उनके चेहरे को लगकर गुजर जाएगा। वो क्या हवा होगी, गर्म, लू, क्या कैफियत होगी पता नहीं।
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھونکا جہنم کا ان کے چہرے کو کیا مارے گا کہ اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ خوشی کس کو کہتے ہیں، راحت کس کو کہتے ہیں، آرام کس کو کہتے ہیں، تو وہ کہیں گے آرام میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم آرام کس کو کہتے ہیں، میں تو بہت تکلیف کے ساتھ رہا ہوں۔ اس کے برخلاف فرمایا کہ ایک بندہ مومن جو جھوپڑی میں زندگی بسر کیا ہوگا، مصیبتوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، میدان حشر میں کھڑا ہوا ہے، ایک جنت کی ٹھنڈی ہوا آئے گی اور اس کے چہرے اور بشرے سے لکھ کے گزرے گی، اور پھر اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ کتنی تکلیف اٹھا کر آئے، تو وہ مسکرا کر کہے گا کہ راحت ہی راحت رہی، مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ یہ کیفیت جو ہے جو آخرت کی ہے، یہ آخرت کی کیفیت کی جو اہمیت ہے، جو حیثیت ہے، اس کو بندہ دنیا میں نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ اسی لیے مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ اخروی حقیقتوں پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اگر ایمان ثابت ہو جائے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انشاءاللہ آخرت میں نہ خوف ہوگا، نہ اندیشے ہوں گے، اور نہ ہی غم ہوگا، نہ صدمے۔ یہ حقیقت اگر ہمارے دلوں میں جگہ پا لے تو پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نظام عنایت فرمایا، جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، کتاب و سنت کا جو نچوڑ ہے شریعت، یہ دین بہت اعتدال ہے، اس میں بہت ہی میانہ روی ہے، دل کا سکون ہے، ذہنی ٹینشن نہیں ہے۔ کہ سارے نظاموں کو آپ دیکھیے، اس وقت دنیا تین ہی نظاموں میں بٹی ہوئی ہے، جس میں سے ایک نظام کو تو زبردست شکست ہو گئی، ایک نظام تو مار کھا گیا۔ وہ نظام کیا ہے؟ اشتراکیت کا نظام۔ بڑے مفکروں نے سوچنے کے بعد، چاہے وہ کارل مارکس ہو، وہ لینین ہو، بہت سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسان کی مصیبتوں کا حل یہ ہے کہ انسان کی اونرشپ چھین لی جائے۔ اونرشپ کس کی ہونی چاہیے؟ اسٹیٹ کی۔ اسٹیٹ اونر ہے اور ملک اونر بن کر، مالک بن کر، جس کو جتنی ضرورت ہے وہ عطا کرے۔ چھوٹی فیملی ہے 2 کلو چاول دے دے، بڑی فیملی ہے 10 کلو چاول دے دے، چھوٹا آدمی ہے چھوٹا سا گھر دے دے، کوارٹر، بڑا آدمی ہے بڑا سا کوارٹر دے دے، محل دے دے، وغیرہ وغیرہ۔ مالک کوئی نہیں رہے گا۔ ملکیت چھیننے کی انہوں نے کوشش کی تو ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ آپ جانتے ہیں زبردست شکست ہوئی، جبکہ ان کا گزشتہ صدی میں سورج چڑھا تھا تو لوگ یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ ان کا سورج کبھی غروب ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن الحمدللہ افغانستان میں ان کا سورج غروب ہوا تو ہوتا ہی چلا گیا۔ بہت مار کھائے، تو ان کے مار کھانے کی وجہ سے، پٹ جانے کی وجہ سے، ان کی شکست کی وجہ سے ابلیس کو بڑا موقع ملا، اور اس نے اس کے بالکل مخالف جو نظام ہے کیپٹلزم کا، اس نظام کے سلسلے میں لوگوں کو یقین دلایا کہ دیکھو یہی پرانا نظام سرمایہ داروں کا، یہی سب سے اچھا ہے، اسی کو اپنا لو۔ اس وقت دنیا میں غالب یہی ہے، یہی اسرائیل کا نظام ہے بینکنگ کا، یہی امریکہ کا ہے، یہی برٹش کا ہے، یہی آپ کے ملک کا ہے۔ سرمایہ، چند لوگوں کے پاس سرمایہ، باقی سب ان کے فقیر، باقی سب ان کے محتاج۔ لسٹ بناتے ہیں ہر مہینہ، یہ بڑے بڑے 100 سرمایہ دار ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد سے ان کا اشتہار، اور پھر ان کے نام پہ کمپنیوں کا چلنا، شیئر مارکیٹ میں اتھل پتھل ہونا۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام سر چڑھ کر آج کل بول رہا ہے، سبھی اس کے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن جو تیسرا نظام ہے اعتدال کا، وہ تیسرا نظام جو اعتدال کا ہے وہ یہ ہے کہ مالک تو ہو تم، ملکیت تمہاری نہیں چھینی جائے گی، لیکن یہ نہ بھولو کہ حقیقی مالک تم نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خرچ کرنا چاہتا ہے۔ جو دولت ہے، یہ دولت پوری تمہاری بھلائی کے لیے، تمہارے خیر کے لیے، فلاح بہبود کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ اس کو جیسا پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا، کھود کے گھڑے میں بھر کے سونا رکھ کر
دفن کر دیا گیا ہے، دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خرچ کرو، سب مل کے خرچ کرو، کھاؤ پیو خوش رہو، تمہارا کنبہ خوش رہے، تمہارا خاندان خوش رہے، سارے انسان خوش رہے۔ اور ہر خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھ دیا، ہر خرچ کرنے پر۔ گھر میں اپنے بال بچوں پہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو نیچرل ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے، ہر انسان کرتا ہے، انسان تو انسان، جانور بھی اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، یہ تو بالکل نیچرل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، نیت اچھی کر لو، ہم تم کو اس پہ بھی اجر دیں گے، اس پر بھی ہم ثواب دیں گے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ تم اپنی اہلیہ کے لیے ایک لقمے کا انتظام کرتے ہو جو منہ تک پہنچاتے ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر ہے۔ لیکن فرما دیکھو، یاد رکھو، خرچ کرنا، لوگوں کی بھلائی کے لیے دولت کو استعمال کرنا، ضرورت ہو تو جمع کر لو، لیکن جمع کرنے کو اپنا مقصد نہ بناؤ، ارتکاز کو خزانہ بنانا، سیونگ ہی کو سب کچھ سمجھ کر سیونگ کرنا، یہ اس کو مزاج نہ بناؤ۔ ضرورت ہو کر لو، ناجائز نہیں ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، لیکن یہ امساک، یہ اس کو اپنا ٹارگٹ نہ بناؤ، مقصد نہ بناؤ، مقصد حیات۔ فرمایا دیکھو یہ مزاج اتنا برباد کر دیتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ہر روز اکاؤنٹ چیک کر رہے ہیں، آج کتنا اضافہ ہوا، آج کتنا اضافہ ہوا۔ یہ مزاج، کیا فائدہ تمہارے اکاؤنٹ میں اضافہ ہو، آنکھیں بند ہو جائے گی، یہ اکاؤنٹ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ خرچ کرتے رہو، ضروریات کی تکمیل کرتے رہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو انفاق میں بڑی برکت ہے، اور امساک، ہاتھ روک لینا، اور اس کے اوپر پھر ایک نیا نظام جو شروع ہوا، بینکنگ کا نظام، اور اس کے ذریعے سے سود کھانا بیٹھ کر، اس کو تو اسلام نے سخت شد و بد کے ساتھ حرام کر دیا۔ سود، جس کو عربی میں ربا کہتے ہیں۔ اب ہم آج کہتے ہیں کہ بھئی سود کا مسئلہ ایسا ہے، اس کے بغیر بینکنگ کا نظام چل ہی نہیں سکتا، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، اتنی بڑی غلط فہمی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ شراب بغیر کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ نعوذ باللہ، کوئی شخص یہ کہے کہ زنا بغیر سوسائٹی موجود ہی نہیں ہوگی، باقی ہی نہیں رہے گی، تو یہ لایانی قسم کی باتیں ہیں۔ یہ دراصل جو بینکنگ کا نظام دھیرے دھیرے ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم جو سوچنے کے قابل نہیں رہے گے نا، ہماری عقل پہ جو تالے لگ گئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سوچ آتی ہے۔ اصلاً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں پر بڑی مذمت کی کہ تم کو تمہاری کتاب میں ربا منع کیا گیا تھا، وَنَهُ عَنْ أَكْلِ الرِّبَا، ارشاد فرمایا، سود کھانے سے تم کو روکا گیا تھا، لیکن ان کا عالم یہ ہوا اکالون للسحت، یہ حرام خوری کے عادی رہے، لہذا یہاں سے انہوں نے سودی کاروبار شروع کیے کہ سرمایہ دار بننے لگے، اور کہنے لگے دیکھو یہ جو دینار درہم ہے، سونے کا دینار، چاندی کا درہم، یہ اس کی چوری کا ڈر ہے، قتل کا ڈر ہے، لہذا ایک کام کرو، ہمارے پاس دینار رکھا دو، 100 دینار ہمارے پاس رکھا دو، 100 دینار کی ہم ایک رسید دے دیں گے، دینار ہمارے پاس محفوظ رہیں گے، وہ رسید بتا بتا کے کام کرتے رہنا اپنا۔ یہاں سے دھیرے دھیرے نوٹوں میں تبدیل ہو گیا، بینکوں میں سونا جمع ہو گیا، اور کاغذ کے ٹکڑے آپ کے ہاتھ میں آ گئے، جو آج کل کارڈز میں چینج ہو گئے، اور اب کارڈ میں بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے فون میں آپ خوش رہیے کہ ہے رقم، ڈیجٹس ہے، اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ شروع میں تو انہوں نے کہا جتنا سونا رہے گا اتنا کیش، بعد میں انہوں نے کیا کیا 10% سونا ہے 100% کیش، اب تو سونے ہونے کی ضرورت ہی نہیں، کیش کی ضرورت ہی نہیں، کسی بھی انسان کو یہ امیر بنائیں گے، کسی بھی انسان کو یہ فقیر بنائیں گے، ڈیجٹ اس کو دیں گے اتنا فیگر، اور وہ فیگر کی وجہ سے انسان خوش رہے گا، اور اس کے بعد کبھی کبھی چھین لیں گے تو معلوم یہ ہوا وہ فقیر ہو گیا۔ یہ بالکل وہ نظام ہے جو ان لوگوں نے چلایا جو اللہ کی کتاب کے دشمن رہے، جو تورات کے بھی دشمن رہے، جو انجیل کے بھی دشمن رہے، جو قرآن پاک کے بھی دشمن رہے، ان کا چلایا ہوا نظام اتنی خباثت عام ہو گئی کہ اس کے برخلاف ہم سوچ نہیں سکتے۔ دیکھیے گورنمنٹ کی سینکڑوں اسکیمیں ہیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں اسکیمیں ہیں
جو صرف دینے پر چل رہی ہے، پبلک کو دیا جاتا ہے، تو بینکنگ کا نظام بھی تو ایسے ہی وجود پہ آ سکتا ہے۔ گورنمنٹ کے پاس تو پیسے آنے کی بہت سی شکلیں ہیں نا، ٹیکس کے ذریعے سے، ان کی جو وصولیابی ہے، 20 شکلیں ہیں، ان سے وہ پیسے لیں گے، غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ یہ بینکنگ کا نظام جو ہے نا، یہ دراصل سرمایہ داروں کا جال ہے جس میں انہوں نے انسان کو پھنسا دیا۔ یہ ایک لمبا مسئلہ ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہم لوگ قرآن مجید کی اس حقیقت کو سمجھیں کہ الذین یاکلون الربا، جو سود کھایا کرتے ہیں، لا یقومون، وہ میدان حشر میں نہیں کھڑے ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس طرح جس طرح کے کسی پر شیطان کا چھوت چڑھ گیا ہو، شیطان دیوانہ بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہے، روڈ پر پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے، کپڑے اتار چکا ہے، گندا ہے، بال بڑے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے ہیں، یہ اس گندگی کے ساتھ جو سڑکوں پر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا، ایسے ہی سود کھانے والے میدان حشر میں کھڑے ہو گئے۔ یتخبطہ الشیطان، خبتی ہونا ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں، پاگل ہوئے جا رہے ہوں گے میدان حشر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ پاگل ہوا کرتے تھے پیسے جمع کرنے کے لیے، اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے۔ گھر میں بیٹھے آمدنی بڑھانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن محنت کے ساتھ گھر میں بیٹھے بیٹھے آمدنی بڑھانے کی کوشش کرنا، سستی کے ساتھ، بے حسی کے ساتھ، اور پڑے پڑے دولت کو جمع کرنے کی خواہش رکھنا، یہ فکر ان کو اتنا ناکارہ کر دے گی کہ جب میدان حشر میں سود پھونکا جائے گا تو وہ محسوس کریں گے کہ اب میرا کوئی یار سرکار نہیں ہے، بے سہارا، اور بے سہارا ہونے کا یہ تصور کو پاگل بنا دے گا۔ ذالک، یہ اس لیے ہوگا، بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، دنیا میں وہ یہ کہا کرتے تھے جیسے تجارت ہے ویسے ہی سود ہے۔ تجارت یہی ہے نا کہ آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، اس پہ 10%، 20%، ہو سکتا 50% نفع کماتے ہو، تو ہم بھی اپنے مال کے ذریعے سے نفع کما رہے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو بندو، فرق ہے نہیں ہے، تم غور کرتے رہو، لیکن ایک بات سن لو، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جو تمہارا خالق ہے نا، اس خالق و مالک نے خرید فروخت کو حلال کیا ہے، ربا کو، سود کو حرام کر دیا۔ تمہارے لیے یہ بہت کافی ہے، ایمان والوں کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ کس نظام میں فائدہ ہے، کس نظام میں نقصان ہے، ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، مولا کا حکم، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود نہ کھاؤ، ہم سود نہیں کھائیں گے، قصہ ختم۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اب جس کے پاس پروردگار کی نصیحت آ پہنچی، اس کے رب کی نصیحت آ پہنچی، فَانْتَهَا، اور وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ پچھلی خطا ہوئی وہ سب معاف کر دے گا۔ ہاں، وہ جو پچھلی رقم ہے نا، جو اصل رقم ہے، وہ اصل رقم اس کو ملے گی، سود نہیں لے گا وہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَمَنْ عَادَ، لیکن جو لوٹ کر جائے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جہنمی ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا۔ سود کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں تو ربا کا لفظ آیا ہے۔ اگر آپ ڈکشنری میں ربا کے معنی چیک کریں گے تو ربا کے معنی ہوتے ہیں ایڈیشن، اضافہ، یہاں تک کہ زمین میں جو بلند جگہ آتی ہے اس کو بھی عربی میں ربوا کہتے ہیں۔ ربا ذات قرار مکین، قرآن پاک میں سورۃ الحج میں خود آیا، ہل اسٹیشن کے لیے ربوا کا لفظ آیا ہے۔ تو اضافہ ہونا، بڑھ جانا، پھیل جانا، اونچا ہو جانا، یہ سب کے لیے را با واو یہ روٹ ورڈ ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ربا قرآن پاک نے ایک خاص قسم کی زیادتی کے لیے خاص کر دیا ہے۔ ٹیکنیکلی اس کو اب ایک اصطلاح بنا دیا گیا ہے۔ موبائل کے معنی گھومنے کے ہوتے ہیں، لیکن آج آپ موبائل کہیں گے میرا موبائل گم ہو گیا تو یہ تھوڑی کہیں گے میری گھومنے والی چیز گم ہو گئی، اب تو آپ سمجھ لیں گے نا ایک خاص قسم کا پھول گم ہو گیا۔ تو الفاظ جو ہے نا دھیرے دھیرے ترقی کر کر ایک خاص معنوں میں اس کا استعمال ہونے لگتا ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک نے بہت سارے الفاظ کو
اصطلاح ایک ٹرم کی حیثیت دے دی، الصلاۃ والزکات، اسی میں ایک ربا ہے، بڑا نیگیٹو مفہوم رکھتا ہے۔ اس کا ہم اردو میں ترجمہ سود سے کرتے ہیں، انگلش میں انٹرسٹ سے کرتے ہیں، لیکن بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ ربا کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی اصولی ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ربا کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع لے کر آئے وہ ربا ہے۔ آپ نے کسی کو قرض دیا 1000 ہی لوٹ کر آنا چاہیے، چاہے 10 سال بعد کیوں نہ ہو۔ اگر وہ 1001 روپیہ بھی ہے تو وہ 1 روپیہ سود ہے، وہ بڑھ رہا ہے۔ اب اس پہ کئی اعتراضات ہیں۔ اعتراضات کا مسئلہ ایسا ہے، اسلام کے کون سے نظام پر اعتراض نہیں ہے؟ تو ابلیس خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے نا۔ نماز پر اعتراض ہے، وضو پر اعتراض ہے، نظام طلاق پر اعتراض ہے، نظام نکاح پر اعتراض ہے، اعتراض کس پر نہیں ہے؟ لیکن یاد رکھیے ہمارے لیے تو بس اتنا کافی ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حرام کر دیا، ختم۔ سور حرام ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، ہم نہیں استعمال کرتے۔ شراب حرام ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے کر دیا حرام، اس کو حق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم ایمان قبول کر چکے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم کو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اس نے حرام کر دیا، قریب نہیں پھٹکتے ہیں، تم کو اچھا لگ رہا کھاؤ سور پیو شراب، اس کے بعد تم بھوگ دو۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو یہ دلیل کافی ہے کہ سود کو اس نے حرام کر دیا۔ ہر وہ قرضہ جو نفع دے کر لوٹے وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اب لوگوں کے جو اعتراضات ہیں بہت لمبے ہیں، مثلا میں ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا ہوں، بعض موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ مثلا یہ کہتے ہوئے ہم نے 1 لاکھ روپے آج دیے تھے، اب 2 سال 3 سال بعد اگر وہی 1 لاکھ روپے آ رہے ہیں تو پیسوں کی قدر و قیمت تو گرتی جاتی ہے، تو ان کی قدر و قیمت گر گئی تو ہمارا تو نقصان ہو گیا۔ 1 لاکھ روپے میں آج 2 تولے سونا خرید سکتا تھا، 3 سال بعد 1.5 تولہ ہی خرید سکتا ہوں، تو میرا تو نقصان ہو گیا۔ یہ اس طرح سوچتا ہے ایک انسان، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم نے اپنے بھائی کی مدد کی نا وہ ایثار ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنا نقصان اٹھا کر تم نے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچایا، اب اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، یہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ ایمان کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے۔ بھائی جب کوئی خیرات کرتا ہے تو خیرات کرنے والا بدلے کی توقع میں نہیں رہتا نا، اجر کی توقع میں رہتا، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو یہاں بھی آگے آ رہا ہے، وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، جب کوئی کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے تو ایک کار خیر ہے، ایک نیک کام، ایک ثواب کا کام ہے۔ جیسے تم نے نماز پڑھی، جیسے تم نے زکوٰۃ ادا کی، جیسے تم نے حج کرتے ہوئے تم یہ نہیں کہتے نا اتنے لاکھ کا خرچہ میں کیوں کروں، یہ سوچتے ہو نا اتنے لاکھ کا خرچہ، مشقت، ہر ایک پر اجر ملنے والا ہے۔ ایسے ہی اگر تم کسی کو قرض دے رہے ہو اور بغیر نفع کے تم واپس لے رہے ہو تو یہ اجر نیکی کا کام ہے، کار خیر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خود آگے آیت آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں ایک صاحب کا معاملہ ہو رہا ہوگا، نیکیاں نہیں ہوں گی ان کے نام اعمال میں، نیل نام اعمال میں کوئی بڑی نیکیاں نہیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جانچو دیکھ لو کچھ تو کار خیر ہوگا، لہذا ڈھونڈا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کسی کو قرض دیا تھا اور جب قرض واپس لینے کی نوبت آئی، مانگا انہوں نے کہ وقت ہو گیا میری رقم واپس کرو، تو اس نے کہا ابھی میں خستہ حال ہوں، پیمنٹ کی سچویشن میں نہیں ہوں، میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، مہلت دے دو، مہلت دے دو۔ انہوں نے بڑی مہلت دی، کئی بار مہلت دی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس نیکی کو اتنا بڑا کر دو کہ اسی بنیاد پر اس کی مغفرت اور جنت میں جائے۔ یہ یاد رکھیں، ایمانی قدریں، آخرت پر ایمان اور جنت کی خواہش دل میں جب تک نہ ہو، نیکیوں پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ انسان صرف یہ سوچتا چلا جائے دنیا کا فائدہ، دنیا کا فائدہ، دنیا کا فائدہ، دنیا میں ریٹرن چاہیے، تو پھر بہت نکما ہو جاتا ہے وہ۔
لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو تم قرض جو دو گے وہ بس اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت سے، اس میں اضافے کا مطالبہ تم نہ کرنا۔ کیوں؟ اضافے کا جو مطالبہ ہوتا ہے نا وہ انسان کے اندر حیوانیت پیدا کرتا ہے دھیرے دھیرے۔ کیسے حیوانیت پیدا ہو جاتی ہے؟ جیسے کہ ایک جنگل کا شیر چیتا ویتا لگڑا ہو جاتا ہے اور اس کو ہرن کے پیچھے دوڑنا نہیں آتا، خرگوش کے پیچھے دوڑنا نہیں آتا، تو اس کو انسان کے خون کا مزہ لگ جاتا ہے۔ اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آدم خور۔ اب آج کل سب چیزیں ختم ہو گئی، اسی لیے ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ورنہ یہ درندے آدم خور ہو کر بستیوں میں آتے تھے اور دیہاتوں میں داخل ہو کر جھوپڑیوں سے انسان کو اٹھا کر لے جاتے اور کھا لیتے تھے، اور اس کو باضابطہ حکومت آرڈر ایشو کرتی تھی شکاریوں کو بھیج کے کہ آدم خور شیر کو چیتے کو ہلاک کرو، مارو۔ مارا جاتا تھا، یہ آپ معلوم کر لیجئے 60s تک بھی چلتا رہا ہے۔ کیوں؟ لوگ یہ سمجھتے تھے اس کو انسان کے خون کا مزہ لگ گیا، لیکن وہ بیچارے کو انسان کے خون کا مزہ نہیں لگتا تھا، اس کی معذوری، بڑھاپا، لنگڑا پن، شکار، جانور بہت دوڑاتے، وہ صلاحیت ختم ہو جانا، اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو جو ہے بیٹھے بٹھائے کوئی آسان زود ہضم لقمہ مل جائے اور وہ اس میں بچوں کو شکار کر لینا، گھروں میں سے بکریوں کو اٹھا لینا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی سود کھانے والا آدم خور ہو جاتا ہے، مزہ لگ جاتا ہے اس کو خون کا، اس کو خون کا مزہ لگ جاتا ہے، لیٹے لیٹے لوگوں کو پیسے دو زیادہ لو، پیسے دو زیادہ لو۔ اچھا پیسے کون لیتا ہے زیادتی کے ساتھ واپس کر کر؟ ربا سود دے کر واپسی کرنا یہ کون مجبوری کرتا ہے؟ جو خود کھاتا پیتا ہے وہ سود پر رقم نہیں اٹھاتا ہے۔ ابھی میں آؤں گا تھوڑا، آج کل وہ جو بینک انٹرسٹ لون وغیرہ ہے، تو یہ عام طور پر بیمار پریشان حال جس کی تجارت فلاپ ہو گئی، جس کو مصیبت آ گئی، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ جا کر سود پر رقم اٹھاتا ہے۔ مہاجن سے اس نے رقم اٹھا لی، اور رقم اٹھا لینے کے بعد اب وہ بیچارہ مجبور، علاج کے لیے اس نے 1 لاکھ روپے اٹھائے، ڈاکٹر کو پیمنٹ کر دیا، ہاسپٹل کو دے دیا، 1 سال کا وعدہ کیا تھا کہ میں 1 سال بعد 1,10,000 آپ کو لوٹاؤں گا، لیکن سال ختم ہوا تو وہ بیچارے کو خود بھی کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ملے، 1 لاکھ کہاں سے لوٹائے گا؟ مجبوری میں لے تو لیا تھا۔ لہذا آپ مہاجن کیا کرتا ہے کہ آپ کی اصل رقم 1,10,000 ہو گئی ہے، اب آپ 1,10,000 پر آئندہ سال جو واپس کریں گے تو مزید 10% 12,000 کا اور اضافہ کیجئے، جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں۔ لہذا 5 سال میں کیا حشر ہو جاتا ہے؟ رقم ڈبل ہو جاتی ہے، اور وہ بیچارہ سود ہی بھرتا رہ جاتا ہے، اصل رقم بھری نہیں پاتی۔ یہاں سے وہ آدم خور بن جاتا ہے سود کھانے والا، اور اس کو خون کا مزہ لگ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے کماؤ، بیٹھے بیٹھے کماؤ۔ لہذا وہ کیا کرتا ہے؟ یہ بنیے یہ کرتے ہیں، اپنے پیسے کو پھیلا دیتے ہیں، اور پھیلانے کے بعد واپس لینے کا مسئلہ ہے، واپس لینے کا مسئلہ ہے، تو لہذا اس کے لیے ظالموں کو مقرر کرتے، مارنے والوں کو، کاٹنے والوں کو، گھر لوٹنے والوں کو، دھکے دے کے گھر سے نکال دینے والوں کو، خواتین کے گلے سے زیور کھینچنے والوں کو، ایسے درندوں کو مسلط کر دیتے ہیں جو اصول یابی کے لیے وہ لگے رہتے ہیں میدان میں۔ آج آپ کے ترقی یافتہ بینک بھی ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو وصولی کے لیے آپ کے گھر پہنچ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو اختیارات رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نظام سے محفوظ رکھے۔ لہذا اس میں آپ دیکھیں گے کہ انسانیت کا خون چوستا ہے، سود کھانے والا انسانیت کا خون چوستا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیوں کیا، سود کو حرام کیوں کر دیا؟ نعوذ باللہ۔ ارے تاجر جو ہے وہ ضرورت کی چیز تمہارے گھر تک لاتا ہے، محنت کرتا ہے، تاجر محسن ہوتا ہے، یاد رکھیے، ضرورت کی چیز وہ دور دراز سے لے کر آئے گا، آپ کے گھر تک پہنچائے گا، اضافہ طلب کرتا ہے۔ آپ اضافہ دینے کی پوزیشن میں ہو تو دیجئے، چیز خریدیے، ورنہ مت خریدیے، آپ کی مجبوری نہیں ہے وہاں پر۔ اس کے مقابلے میں سود کھانے والا وہ آپ کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، مصیبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اضافہ دے کر رہیں کسی بھی طرح۔ یہاں تک کہ کتنے گھر ہیں جو تباہ ہو جاتے ہیں، کتنے کنبے ہیں اور کتنے خاندان ہیں
جو برباد ہو جاتے ہیں اور سود کی رقم اتنی چڑھ جاتی ہے کہ وہ ادا نہیں کر پاتے. اگر آ جائیے بہت سی چیزیں ہیں، میں اتنا احاطہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ایک اشارہ کر دو کہ اب لوگ کہنے لگے لیکن بینک میں تو یہ ہے نا، ہم ترقی کے لیے لیتے ہیں، گھر خریدنے کے لیے، کار خریدنے کے لیے لیتے ہیں، تجارت کو اور ترقی دینے کے لیے ہم لیتے ہیں. لیکن آپ جو لے رہے ہیں وہ دراصل آپ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کھاتے پیتے ہیں اور آپ کی ضرورت کا ناجائز فائدہ بینک نہیں اٹھا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے آپ کے ذریعے سے جو نظام وجود میں آ رہا ہے اس میں سینکڑوں لوگ تڑپ رہے ہیں. اس مصیبت میں اس نظام کے شکار بن کر بہت سے لوگ سسک رہے ہیں. آٹو خریدا چھین لیا گیا، ٹھیلے پہ دکان لگائی چھین لی گئی، چھوٹی چھوٹی تجارتیں شروع کی گئی چھین لی گئی، اور وہ پہلے یوں سمجھ لیجئے 2% کی لیول پہ تھے، 3% کی لیول پہ تھے، ان کو 0 پر لا دیا گیا، کہیں نہ رکھا گیا. یہ مستقل یہ نظام چل رہا ہے اور کھاتے پیتے لوگ امیر ہوتے چلے جائیں گے. جن کے پاس سرمایہ ہے، دولت ہے، وہ امیر ہوتے چلے جائیں گے، اور جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، دولت نہیں، وہ غریب ہوتے چلے جائیں گے، نہتے ہوتے چلے جائیں گے، مرتے چلے جائیں گے، بے موت مریں گے، کہیں کے نہیں رہ جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ موجودہ دور میں اگر غربت ہے تو آخری درجے کی غربت ہے کہ سر پر سایہ نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. اور اگر امیر ہے تو آخری درجے کے امیر ہیں، کروڑوں کے بنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو تفریق ہو گئی یہ اسی وجہ سے ہوئی کہ آج جو کیپٹلزم کا نظام ہے، سود کا جو نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو خرچ کرنے پر آمادہ کیا، وہ خرچ کرنے کی صفت ختم ہو گئی، دینے کی صفت ختم ہو گئی، لوٹنے کی صفت زیادہ پیدا ہو گئی. لہذا فرمایا کہ دیکھو یہ جو ہے یہ اتنے خونخوار ہوتے ہیں کہ ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ تڑپتے ہوئے انسان، سسکتے ہوئے انسان ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہوں، سڑک پہ پڑے ہوئے فٹ پاتھ پہ ہوں، رقم ضرور وصول کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، اور ہمیشہ یہ کہیں گے یہ سود کی رقم لے جانا ابھی اصل پڑی ہوئی ہے. اور ان کے جو بڑے سرمایہ دار آقا ہیں، ان آقوں کا عالم یہ ہوگا کہ 6,000 کروڑ روپے نکالیں گے، 5,000 کروڑ روپے نکالیں گے، اس کے بعد رپورٹ دیں گے کہ ہمارا دیوالیہ نکل گیا، اور بینک کو مجبور کر دیں گے کہ وہ بینک معاف کر چھوڑے. خود تو بڑی بڑی رقمیں معاف کروا لیں گے، لیکن غریبوں کے 6,000 روپے معاف نہیں کرنے دیں گے. دیکھ لیجیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. صبح شام یہی ہو رہا ہے. لہذا اس نظام کا آپ جز نہ بنے، ایک حصہ نہ بنے. اسی لیے اس بینک کے سود کو بھی، جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہماری ترقی کے لیے ضروری ہے، یہ تو ہمیں قدم آگے بڑھا سکیں گے، اس لیے یہ رقم لینے میں کوئی حرج نہیں، آپ ظلم کے ایک نظام کا فرد بن رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بتلایا گیا کہ خون کی ایک ندی ہے اور اس میں ایک شخص ڈوبا جا رہا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، کنارے پر آتا ہے، چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ دھکا دے کے پھر گرا دیتا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ سود کھانے والے ہیں. ان کو انسانوں کے خون کی عادت ایسی ہو گئی کہ اب یہ ہمیشہ خون پیتے رہیں گے، خون کے دریا میں پڑے رہیں گے. اس خونی دریا سے، اس خونی نظام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سود سے اپنے آپ کو بچانا. سود کھانے کی صفت انسان کے اندر ہرگز نہ آئے. ایک ایک پیسے سے سود کے احتیاط کرنا یہ ہم پہ اور آپ پر واجب ہے. فرمایا کہ دیکھو یمحق اللہ الربا، تم سمجھتے ہو سود میں فائدہ ہے، تمہارے 1,000 روپے 1,200 بن گئے، تم یہ سمجھتے ہو سیونگ کرنے کی وجہ سے 10 سال بعد تمہارے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ ہو گئے. نعوذ باللہ. ارشاد فرمایا تمہاری یہ غلط فہمی ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود سے برکتوں کو چھین لیتا ہے. برکت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو بے برکت کر دیتا ہے. جس کو تم اضافہ سمجھ رہے ہو وہ اضافہ نہیں ہے، بہت مصیبتیں لے کر آ رہا ہے، بیماریاں لے کر آ رہا ہے، دوریاں لے کر آ رہا ہے، دلوں سے محبتوں کو ختم کر رہا ہے، دشمنیاں پیدا کر رہا ہے.
औलाद माँ बाप की जिंदगी में मुतालबा कर रही है कि विरासत में जितना हिस्सा मुझे मिलता है दे दो, दे के छुट्टी करो। इससे ज्यादा खुद गर्जी क्या होगी कि एक बेटा अपने बाप से कहे कि मेरा जो हिस्सा बनता है, कहाँ से बनता है हिस्सा? बाप की जिंदगी में कोई हिस्सा नहीं बनता, मरने के बाद हिस्सा बनता है ना। विरासत तो मरने के बाद है। जिंदगी में तो वालिद पूरा का पूरा घर बेच सकता है, जिंदगी में तो जिसके नाम जायदाद है वो खैरात कर सकते हैं, किसी के नाम डोनेट कर, कुछ भी कर सकते हैं, ओनर है। लिहाजा ये किसी का कहना कि जिंदगी में मेरा हिस्सा अलग कर दीजिए, अभी वो अलग हिस्सा लेकर खर्च कर कर बेच कर फिर दोबारा सीने पे आके चढ़कर बैठ जाता है, क्यों? यही इमसाक इमसाक, सेविंग सेविंग। देखते हैं अब्बा के पैसे वहां भी लाखों है, यहाँ भी लाखों है, फला बैंक में लाखों है, ज्यादा लूटो। जब बाप लूट रहा है तो बेटा भी लूट रहा है, और बाप आम लोगों को लूट रहा है, बेटा बाप को लूट रहा है, नौजुबिल्लाह। ये फरमाया देखो, सूद बरकत लेकर नहीं आएगा, कभी सूद बरकत लेकर नहीं आएगा। और फरमाया वो युर्बी सदकात, और सदकात में बड़ा इजाफा होगा। तो कोई यकीन नहीं है तो करके देखो, सदकात में बहुत इजाफा है। और आखिरत में जो इजाफा है वो तो हर बंदे मोमिन मानता ही है, इनकार की गुंजाइश नहीं। लेकिन दुनिया में इजाफे का आजकल मुफक्किरीन एतराफ कर रहे हैं कि जब हम बहुत सेविंग नहीं करेंगे, जरूरत पर सेविंग कर कर हम आपस में पैसे खर्च करते रहेंगे, सबकी कुव्वत खरीद बढ़ेगी, सब खरीदने की पोजीशन में होंगे, सारी कॉलोनियां ठीक ठाक रहेंगी, सभी अच्छे कपड़े पहनेंगे, सभी के घर खाने जाएंगे, तिजारत भी अच्छी होगी, शहर भी अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, नूरानियत होगी माहौल में। और मैं इसको अर्ज कर चुका हूँ कि आपको देखना हो तो आप इस्लामी मुल्कों में देखिए, हमारे मुकाबले में बहुत पीछे, वो हिंदुस्तान के मुकाबले में मईशत में बहुत पीछे, लेकिन फिर भी सफाई सुथराई नजर आती है, अच्छाई नजर आती है। और वो फुटपाथ पे लोगों की लाइन जो लाखों की तादाद में हमारे यहाँ बड़े शहरों में जी रहे हैं, दिल्ली में, कलकत्ता में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, लाखों लोग फुटपाथ पे जो जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब बारिश होती है तो किसी पुल के नीचे बैठते हैं, और धूप निकलती है तो किसी दरख्त के नीचे पनाह लेते हैं, और फिर वहीं मट्टी की हंडियों में चावल उबाल के खा लेते हैं। कभी रहम आया इंसानों को, हुकूमतों को, सरमायादारों को? इन्होंने कहा हम कॉलोनी बना कर देंगे और हम इनके सरों पर साया देंगे। इनका तो आलम ये है कि इन्होंने लॉकडाउन में लूटा इंसानों को, जब लोग खाने पीने के मोहताज थे, सरकारी के मोहताज थे। क्यों रिलायंस स्मार्ट वालों ने नहीं खोल दी अपनी दुकानों को कि जाओ ले लो तुम 10% पर, 20% पर, 50% पर, हम आधी कीमत पे तुमको तरकारी देंगे, चावल देंगे, दालें देंगे। किया इन लोगों ने? एक्सप्लॉइट ही करते रहे। किया अभी तो किसने किया? हम गरीब मुसलमानों ने किया, जिनके घर चूल्हा नहीं सुलगता था, उन्होंने लोगों को सड़कों पे खाना खिलाया। ये वो अल्लाह ताला ने मिजाज पैदा किया उम्मत मुस्लिमा के अंदर कि मालिक से लेने की तवक्को रखो, उम्मीद रखो। दुनिया में जमा कर करके तुमको क्या मिलने वाला है? यहाँ घबराहट हो रही, भाग रहे हैं, लंदन में घर बना रहे हैं, वहां घबराहट हो रही, भाग रहे हैं, जाके छुप रहे हैं, अमेरिका में घर बना रहे हैं, कहीं नींद नहीं आ रही है। ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती, दिखावे की जिंदगी। अंदर से इंसान मुतमईन हो। वयुर्बी सदकात, सदकात में इजाफा होगा, सदकात के जरिए बरकत होगी, सदकात के जरिए खैर फैलेगा, सदकात के जरिए से सभी तरक्की करेंगे। सब तरक्की कर गए तो चोरों का डर कम हो गया, डकैती का डर कम हो गया। अभी तो बहुत कंट्रोल कर लिया ना नक्सलाइट्स पे, लेकिन 80s में क्या आलम था? 80s में बाद सड़कों पर बाइक लेके जाना लोगों का मुश्किल था। नक्सलाइट्स पिस्तौल दिखाते थे, बाइक छीनते थे। पूछिए आप सीनियर से, इसलिए था कि सरमायादार निजाम तुमने मुसल्लत कर दिया, कि लोगों को परेशान कर दिया, जीने के लिए दाने दाने का मोहताज कर दिया। और जो नेक हैं वो तो सिसक के मर जाते हैं। जिनके अंदर नेकी का वो जज्बा नहीं, वो सड़कों पर डाकू बनकर आते हैं, चोर बनकर आते हैं, तुम्हारे लिए खतरा बन जाते हैं। मालूम ये हुआ एक छोटे से गले के हार के लिए गर्दन काट रहे हैं। मालूम ये हुआ कि ट्रेन में खिड़की में हाथ डालकर बाली खींचने के लिए कान काट रहे हैं। ये आलम हो गया है। और आप ये मत समझिए इंडिया में इससे कहीं ज्यादा अमेरिका में इससे कहीं ज्यादा है। ऐसा लूटा जाता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वहां तो बहुत बचना पड़ता है, जेब में पैसे रखना
وہاں دراصل اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دینے کا مترادف ہوتا ہے. وہاں تو عالم یہ ہوتا ہے ذرا چمکتی ہوئی گاڑی ہے تو پھر ذرا غور و فکر کر کے آپ پارکنگ کیجئے، ورنہ معلوم یہ ہوگا پستول رکھے گا، گاڑی لے کر چلا جائے گا. یہ ترقی یافتہ ملک ہے جو اپنے آپ کو سو کالڈ بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ ان کا پورا نظام سود پر چل رہا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ صدقات ہوں گے خیر ہوگا، اچھا ہوگا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا کہ یمن سے ایک صاحب سونا اچھالتے ہوئے چلے گئے سیریا تک، شمال تک، لیکن کسی نے پلٹ کے نہیں پوچھا اتنا سونے کا ڈلہ آپ اچھال کے جا رہے ہیں، خطرہ نہیں محسوس ہو رہا آپ کو؟ کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا. یہ کیفیت ہو گئی تھی، امن پیدا ہو گیا تھا. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ صدقات میں بہت برکت ہے، دنیا میں بھی برکت ہے، یاد رکھیے آخرت میں بھی برکت ہے. سود کھانے والا وہ ہمیشہ خونخوار درندے کی طرح ناپسند. کوئی اس شخص کو پسند نہیں کریں گے جو سود لیتا ہے، کھاتا ہے. مہاجن کو، بنیے کو، ساہوکار کو جو بیٹھا ہوا فائنانس پہ سود کے کاروبار کر رہا، کوئی محبت نہیں کرے گا. اور وہ مر جائے گا تو خوش ہوں گے، وہ مر جائے گا تو خوش ہوں گے کہ ایک بلا گئی، گندگی سر سے اٹھ گئی. لیکن اس کے مقابلے میں جو صدقات دے رہا ہے، تعاون کر رہا، مدد کر رہا، وہ محسن بنا ہوا ہے. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کہ اگر اس کی وفات ہو جائے سینکڑوں ہاتھ اس کے لیے دعائیں مغفرت کے لیے اٹھتے ہیں. یہ برکت ہے، یہ صدقات کی برکت ہے. اور سود کی بے برکتی ہے کہ انسان نفرت کرتا ہے، کراہیت کرتا ہے. واللہ لا يحب كل كفار نسیم. اور بندے تو بندے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے ناشکر گناہگاروں کو پسند نہیں فرماتا. بہت عجیب و غریب بات ہے. دیکھیے کفار، اسیم، دو لفظ ارشاد فرمائے. واللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند فرماتا ہر ناشکرے کو. اور اسیم کا میں ترجمہ فی الحال اسم سے، گناہگار سے کر رہا ہوں. کفار کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، کفرانی نعمت جس کو ہم کہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس پوزیشن میں رکھا تھا کہ تم اپنے کنبے کے کام آتے، اپنے خاندان کے کام آتے، غریبوں کے کام آتے، لیکن تم سانپ بن گئے ناک اور بیٹھ گئے خزانے پر تھن تھان کر. تو تم ناشکرے ہو، بڑے ناشکرے ہو، اور تم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اسیم کے معنی ہوتے ہیں کہ بندوں کے حقوق تلف کرنے والا، بندوں کے حقوق ہڑپ کر جانے والا. یہ بھی بہت بڑا گناہ، لازمی بات ہے. لہذا فرمایا کہ دیکھو تم بندوں کے حقوق ہڑپ کر رہے ہو، پیسوں کو جمع کر رہے ہو، ماں باپ کو ان کا حق نہیں دے رہے ہو، پڑوسی کو ان کا حق نہیں دے رہے ہو، بھائی بہنوں کو ان کا حق نہیں دے رہے ہو. اور اس کی وجہ سے جو حقوق کو ہڑپ کر کے جو تم گناہگار ہو رہے ہو، اللہ کی نگاہوں میں تم ناپسندیدہ قرار پا رہے ہو، محروم ہو رہے ہو اجر سے، آخرت کی کامیابی سے. آخرت میں تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیکیوں پر عمل کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکات برابر ادا کرتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، مل کر رہے گا، ضائع نہیں ہوگا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر ارشاد فرمایا ان کو وہ زندگی ملے گی جس میں خوف، اندیشے، ڈپریشن، ڈس اپوائنٹمنٹ، اسٹریس، یہ سب نہیں، بہت پرسکون زندگی. اللہ والوں کی زندگی آپ دیکھیے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کو غم ہوگا ارے میں لٹ گیا، ارے میں تباہ ہو گیا ہوں. میں نے عرض کیا نا کہ کتنے بینکوں کے دیوالیے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد ان بینکوں کے سامنے لوگ سر پیٹ رہے ہیں، مٹی میں لوٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں. میں 80 سال سے جمع کر رہا تھا، 70 سال سے بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پورے پیسے ختم ہو گئے. تو تم اچھا خرچ کرتے، اولاد کی تربیت کرتے، معاشرے میں تم اپنا مقام بناتے، تم کو سہارا دینے والے ہوتے. تم نے غلط طریقے سے عمل کیا نا، اپنے پیسوں کو چھپاتے رہے، جمع کرتے رہے. بھوک تو آخری عمر میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، ختم کر دو اب جو کچھ سود تم پر باقی ہے، جو تم نے قرضے دیے تھے سود کے وعدے پر، اب ختم کر دو. اللہ کا حکم آ گیا ہے، قصہ ختم. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. مومن نہیں تو ایسی نہیں، جو کرنا ہے کرو.
ایمان والے ہو تو قربانی دینا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینا ہوگا، آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کا نقصان اٹھانا ہوگا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ لکھ کے رکھیے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کر لیں اور دنیا بھی ویسے ہی گزارے جیسے فرعون گزارتا ہے، جیسے شداد گزارتا ہے، جیسے نمرود گزارا، جیسے ابو جہل گزارا، ابو لہب گزارا۔ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں بن سکتا ایک مومن ابو لہب، نہیں بن سکتا ایک مومن قارون جس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے خود ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی تھی۔ مومن نہیں بن سکتا، مومن تو خرچ کرتا ہے۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو کان کھول کر سن لو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آ جاؤ، کرو جنگ، اللہ سے جنگ کرو، اس کے رسول سے جنگ کرو، دیکھیں گے میدان میں کون جیتتا ہے، اللہ تعالیٰ جیتتا ہے یا تم جیتتے ہو، اللہ تعالیٰ جیتتا ہے یا اس کے رسول جیتے ہیں، اب تم لڑائی مول لو، فَأْذَنُوا، اعلان کر دو، بِحَرْبٍ، ایک جنگ کا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ نعوذ باللہ، ایک مومن سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے جتنا میں لٹ جاؤں، چاہے میرا جتنا نقصان ہو، میں اللہ اور رسول کے خلاف تو سفارہ نہیں ہو سکتا ہوں نا۔ یہاں فرما دیکھو، یہ بندگی پیدا کرو، ان تم اگر تم توبہ کر رہے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تم نے جو تمہارا پیمنٹ ہے، تمہاری جو رقم ہے، رؤوس الاموال کہتے ہیں ایکچوئل جو انویسٹ تم نے کیا وہ تم کو واپس ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ آیتیں سنائی یہ بالکل آخری دور تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا کہ یہ وہ وقت تھا جبکہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس دنیا سے رخصت ہی ہونے والے تھے، لہذا یہ اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے سود پہ رقم دے رکھی تھی، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھاری رقم تھی جو آپ نے سود پر دے رکھی تھی، جائز تھا سود، اسلام نہیں تھا نا، اسلامی احکام نہیں تھے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا، جائز تو نہیں تھا نعوذ باللہ، لیکن یہ کہ لوگ اس کی برائی کو نہیں جانتے تھے، اس کے حرام ہونے کو نہیں جانتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اعلان کیا کہ دیکھو سارا سودی کاروبار ختم، اپنی اصلی رقم واپس لینا، اور سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں اپنے خاندان سے، میرے چچا کا جتنا سرمایہ فائنانس پہ لگا ہوا ہے اور سود کے ساتھ واپس آنے والا تھا وہ ختم، اصل رقم واپس آئے گی، ایک پیسہ آپ سود کا نہیں لیا جائے گا، اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا میں اپنے پیروں تلے سود کے نظام کو روکتا ہوں، کل ربا موضوع تحت قدمی، ارشاد فرمایا خدمات سے۔ تو بڑے قبیلے تھے جو سودی کاروبار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول نے کہا اصل رقم واپس لے سکتے ہو، اضافہ نہیں، ختم، اب حرام تو حرام، اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرمایا کہ دیکھو لا تظلمون ولا تظلمون، سود لے کر تم ظلم کرو اس کی اجازت نہیں، اور تمہاری اوریجنل جو رقم ہے تمہاری اپنی وہ اس میں ڈنڈی باندھ دی جائے اور تم پر ظلم کیا جائے، اس کی بھی اجازت نہیں، نہ تم پر ظلم ہوگا نہ تم کو کسی پر ظلم کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سود ظلم ہے، سود کھانا، سود لوٹنا، سود لینا سراسر ظلم ہے، لہذا اس ظلم سے باز آ جاؤ گا، یہ ظلم آج سے حرام۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر تم نے جس کو قرض دے رکھا ہے وہ سخت حالات پہ ہے، تنگ دستی میں ہے، اس کی فائنینشیل سچویشن اچھی نہیں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو تم اس کو مہلت دو خوشحال ہونے تک کے لیے، گردن پہ سوار ہو کے مت وصول کرو، تو اس کو تم مہلت دو، موقع دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر مہلت ایک صدقہ ہے، ایک کار خیر ہے، اجر ملنے والا ہے۔ وَتَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ حقیقت تم کو پتہ چل جائے کہ صدقے میں کیا اجر ہے تو تم صدقہ کر کے ہی چھوڑو گے، قرضہ معاف کر دو گے۔ اس کے معنی یہ نہیں جو قرضہ لے لے وہ پھر پھرائے، ان کے لیے سخت وعید آئی ہے، یاد رکھیے، ان کے لیے سخت وعید آئی، اتنی سخت وعید کے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرض لے کر مر جاتا تھا، قرضہ نہیں ادا کرتا تھا، اس کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے، قرضہ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوتا، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف، حدیث صحیح ہے کہ شہید ہو گیا، راہ خدا میں جان چلی گئی، ہر گناہ معاف
سوائے قرضہ معاف نہیں ہے فرمایا. قرضہ لے کر اگر شہید ہوا ہے تو فرمایا کہ یا تو اس کے وارثین قرضہ واپس دے دے یا نہیں تو پھر اس کو بھگتنا پڑے گا. نعوذ باللہ. لہذا قرضہ لے کے ستانا، پریشان کرنا، یہ جو مزاج ہے نا، یہ مزاج بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس مزاج میں تبدیلی ہوگی تو دینے والا آسانی سے دے سکے گا. لیکن میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں گفتگو ختم کرنے سے پہلے، کہ لکھنؤ میں ایک بڑے بزرگ تھے جن کی حدیث کی کتاب پڑھی جاتی ہے، دیکھیے معارف الحدیث، مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اہل اللہ میں سے تھے وہ. لہذا ہم ان سے گاہے گاہے ملنے جایا کرتے تھے، کیونکہ ان سے ملاقات کا وقت تھا دن میں 11 بجے سے 1 بجے تک، اور ہم طالب علم تھے تو 11 بجے سے تو فری نہیں ہو سکتے تھے نا. کسی دن اگر چھٹی وٹی آ جاتی تو ہم طلبا ملنے جاتے تھے. تو ہم ایک مرتبہ ان کی خدمت میں پہنچے ہوئے تھے اور بہت اعزاز فرماتے تھے. ہمیں بہت ضعیف ہو چکے تھے وہ، میں سمجھتا ہوں اس وقت 85-86 کے رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ فوراً اپنی چھڑی پکڑ کے اٹھتے، یا تو زمزم لاتے یا کھجور لاتے یا چائے لاتے، کچھ نہ کچھ ہم طلبا کی ضیافت فرماتے. اہل اللہ کا ایک مزاج ہوا کرتا ہے. لہذا ہم ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اور کچھ انہوں نے علاقائی رشتہ بتایا، کچھ بہرحال کچھ باتیں ہوئی ایسی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک رقم مانگی بطور قرض. تو مولانا اٹھے ہمارے سامنے، دھیرے دھیرے اندر گئے اور مٹھی میں ایک رقم لے کر آئے اور ان صاحب کے ہاتھ میں رکھ کے کہا، سامنے چشمدید گواہوں میں رکھ کے کہا، یہ آپ کی ہے، واپس کرنے کا مت سوچیے، آپ جو بھی ہو سکتا ہے میں نے آپ کو دے دی، اب آپ واپس کرنے کے لیے مت سوچیے. وہ چلے گئے خوشی خوشی، جو بھی ملا ہوں. بعد میں ہم سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو جب کبھی کوئی قرض مانگنے آئے تو جتنی استطاعت ہے اتنی مدد کر دو، قرض مت دو. سوائے جھگڑوں کے کچھ نہیں، وہ تم کو پھرائے گا پریشان، وہ بھی گنہگار تم بھی پریشان. لہذا فرمایا جتنی تم مدد کی پوزیشن میں ہو مدد کر دو، اور قرضہ دے کر ایک نئی مصیبت نہ مان لو، ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، وہ پھراتا رہتا پریشان کرتا ہے. اسی لیے عرب کہتے ہیں القرض بقراض المحبہ، قرض جو ہے محبت کو کاٹنے والی کھینچیے کہتے ہیں. محبت کٹ جاتی ہے، اچھے دوست دور ہو جاتے ہیں. مانگنے والا مانگ رہا ہے، اس کو ضرورت ہے، اس نے امانت تھی دی تھی، اب اس کو کام ہے، اور یہ پھر آ رہے ہیں تو لازمی بات ہے دوری ہو جاتی تعلقات. اور آج کل تو قرض لے کے لوگ فون بھی نہیں اٹھاتے. ارے میں خیریت پوچھنے فون کر رہا ہوں بھائی، قرض پوچھنے کر ہی نہیں رہا ہوں، ان فون نہیں اٹھاتے، مارے ڈر کے پیسے مانگیں گے. لہٰذا جتنی پوزیشن ہے اتنی مدد کر دی جائے، لیکن اگر دیانتدار ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی شکل بھی بتا دی، انشاءاللہ آئندہ رکوع میں وہ تفصیل آ رہی ہے قرض دینے کی، تو قرض بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن مہلت دیجئے، اور بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ رعایت کیجئے. لہذا فرمایا دیکھو وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دستی میں ہے، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس وقت تک جب تک کہ وہ خوشحال نہ ہو جائیں. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور تم صدقہ ہی کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. معاف کر دو، صدقہ کر دو، اللہ کے پاس اجر ملے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ بہت ہی عظیم الشان آیت ہے، اس کو یاد رکھیے. اور اس دن کے سلسلے میں تیاری کر لو، تقوی کا سامان کر لو، اللہ کے غضب سے ڈرو، بچو اس کے عذاب سے جو اس دن میدان حشر میں نکل کر کھل کر آئے گا. ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم لوٹ کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر ہر شخص کو اپنے کیے کا برابر بدلہ ملے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. یہ وہ آخری آیت ہے جس کے 21 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ قرآن پاک کی وہ آخری آیت ہے، اس کے بعد پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. 21 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات رہے، اور پھر آپ جانتے ہیں مرض وفات شروع ہوا، علالت شروع ہوئی آپ کی آخری، اور پھر دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار تشریف لے گئے. لہذا ارشاد فرمایا دیکھو لوگوں تیاری کر لو میدان حشر کی، انعامات بھی میدان حشر میں ملنے والے ہیں، حساب کتاب بھی میدان حشر میں ہونے والا ہے. اس دن ذرہ برابر کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا،
جس نے قرضہ دے کر معاف کیا تھا اس کو اس کی شایع نشان اجر ملے گا، اور جس نے قرضہ لے کر کھا کر ڈنڈی مار کر ستایا تھا وہ بھی بھگتے گا اس دن، اس کو اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ لہذا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اور پھر اس کے بعد سے جب ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا تو دنیا میں جھگڑے کم سے کم ہوں گے، برکت ہوگی، اور لازمی بات ہے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اطمینان کے ساتھ قرض دے سکیں گے، کیونکہ ان کو یقین ہوگا کہ میرے قرضے واپس آ سکے ہیں، اور سود کا یہ وہ نظام ختم ہو جائے گا جس میں انسانوں کی ضرورتوں کا، ان کی تکالیف کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ ساہوکار مہاجن، یہ فائنانس پر دینے والے خود چوستے چلے جاتے ہیں۔ یہ نظام ختم ہوگا، محبت کا نظام ہوگا، برکت کا نظام ہوگا، آپس میں اپنائیت کا نظام ہوگا۔ لہذا تقوی پیدا کرو، میدان حشر کا احساس کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہے اس کا تم احساس کر لو، یقین کر لو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت مداینہ نازل فرمائی کہ قرض لینے کے لیے کیا شکلیں ہیں اور کیسے انسان نقصان سے بچ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔